3, 2, 1. Welcome to Ailta Academy. From curiosity to career, learn with Ailta. आइल्टा एकेडमी की जानिब से पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MIQs पर मुश्तमिल वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है, जिसमें 10 वीडियो लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। आइल्टा एकेडमी अब पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ लॉ लेक्चर्स का सिलसिला भी शुरू कर रही है। लॉ लेक्चर्स भी स्लाइड्स की मदद से ही डिलीवर किए जा रहे हैं और स्लाइड्स को क्वालिटी नोट्स बनाकर तैयार किया गया है। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन लेक्चर्स को भी सुनने और देखने के साथ साथ लिख लिया करें। इस तरह उनके पास क्वालिटी नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, जो उनके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित होंगे और इस तरह से उनके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो उनके तहरीरी एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। इन लेक्चर्स का आगाज इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ एंड इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MIQs से किया जा रहा है। ये दोनों सब्जेक्ट पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के LLB पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स हैं। दोनों सब्जेक्ट्स ही लीगल स्टडीज के बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जो लॉ को समझना और सीखना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ लेक्चर नंबर 1, MIQ नंबर 1। What do you understand by law and philosophy of law? What is meant by legal system and world legal systems? Give a brief of the legal system of Pakistan. Introduction of MIQ's concepts. Law is a system of rules created and enforced by social or governmental institutions to regulate behavior of persons, whereas philosophy of law or legal philosophy is the study that provides a general philosophical analysis of law and legal institutions. Dear students, law वो रूल्स का सिस्टम है जो क्रिएट और एनफोर्स यानी कि नाफिज किया जाता है बाय सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू या सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पर्सन, ताकि जो सोसाइटी के अंदर जो पर्सन्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके। यानी इसका मतलब ये है कि पर्सन्स के डूज क्या हैं, पर्सन्स के लिए डोंट्स क्या हैं, और जो डूज हैं एंड जो परमिटेड जो एक्ट्स हैं जो जिनको वो परफॉर्म करने की जिनकी उनको इजाजत है, तो उनका प्रोसीजर क्या है। तो 3 चीजें रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर या रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट में आती हैं कि डूज डोंट्स एंड प्रोसीजर। तो लॉ उनको क्रिएट करता है यानी बनाता है और फिर उनको नाफज भी करता है। तो ये वो सिस्टम ऑफ रूल्स को हम लॉ कहते हैं। जबकि जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है और वो क्या है कि वो एक स्टडी है जो हमें जनरल फिलोसॉफिकल जो है, जो हमें फलसफियाना जो है तज्जिया कानून के बारे में और जो कानूनी अदारे होते हैं उनके बारे में फिलोसॉफिकल एनालिसिस, जो फलसफियाना तज्जिया हमें देता है कि उसको हम एनालाइज कर सकें कि जो भी लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो लॉ है उसको हम एनालाइज करके उसको बारे में हम ये कंसीडर कर सकें कि ये लॉ कैसा है, इसकी नेचर क्या है, इसकी नोयत क्या है, वेदर द लॉ इज गुड और बैड, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्या वो मकासद जिनके लिए वो लॉ जो बनाया गया है क्या वो उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो इस सब चीज की स्टडी को हम फिलोसफी ऑफ लॉ कहते हैं। अ लीगल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस established by a government or authority to regulate the behavior of individuals and organizations within a society. तो लीगल सिस्टम जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो उन जो लॉज को जो है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो वो लॉज, वो रूल्स, वो
ادارے جو ہیں جو اسٹیبلش ہوتے ہیں تاکہ جو انڈیویجولز کا اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے بیہیویئر کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکیں. تو اس سسٹم کو جو کسی کنٹری کے اندر, کسی اسٹیٹ کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر جو سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, جو نافذ ہوتا ہے سسٹم, تو اس کی جو اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں دی لیگل سسٹم, اور وہ چیز کیا کہلاتی ہے, لیگل سسٹم کہلاتی ہے. تو لیگل سسٹم ایکچولی وہ فریم ورک ہے لاز کا, رولز کا, انسٹیٹیوشنز کا, جو گورنمنٹ یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ انڈیویجولز اور جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, ان کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بناتی ہے اور ان کو نافذ کرتی ہے. Whereas the term world legal system refers to the diverse set of legal frameworks, institutions, rules and procedures that exist worldwide to govern and regulate the behavior of individuals and organizations in society. تو dear students, جو ورلڈ لیگل سسٹم جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ لیگل فریم ورکس کو کہتے ہیں, جو مختلف سوسائٹیز کے اندر, مختلف کنٹریز کے اندر جو اور مختلف جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, نافذ ہوتے ہیں, جن کو جو سسٹم جو ہے بنائے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ مختلف قسم کے متفرق قسم کے جو ہے وہ سسٹمز ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہیں, تو ان کو ورلڈ لیگل سسٹم کہا جاتا ہے. مثلا جو ہے کامن لا لیگل سسٹم ہے جس طرح برٹش میں, اور جو ایسے اس کی جو کالونیز رہی ہیں برٹش کی وہاں پر جو ہے وہ نافذ ہے. اسی طرح جو ہے سیول لا لیگل سسٹم ہے جو کہ بیس کرتا ہے جو ہے جو اسپیشل سیول کوڈز, جیسے نیپولین سیول کوڈ ہے, جیسے جو ہے جرمن جو ہے سیول کوڈ ہے, تو ان کے اوپر بیس کرتا ہے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ریٹن لاز بنائے گئے تاکہ جو ہے انڈیویجولز اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکے, ان کو مختلف کنٹری جس طرح فرانس کے اندر, جرمنی کے اندر, تو یہ سارے سول لا لیگل سسٹم. اس طرح بہت سارے کنٹریز کے اندر جو ہے ہائبرڈ لیگل سسٹم ہے, یعنی کہ جس میں ایک یا ایک سے زیادہ قسم کے جو سسٹم جو ہے, جیسے پاکستان ہے تو پاکستان جو ہے وہ کالونی رہا ہے برٹش کا, اس لیے پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ کامن لا لیگل سسٹمز کے بھی پائے جاتے ہیں. کچھ اسٹیچوز بھی ہم نے بنائے ہیں, اور بہت سے ایسے اسٹیچوز بھی ہیں جو برٹش دور کے, جیسے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, کانٹریکٹ ایکٹ ہے, لا جو ہے پارٹنرشپ ایکٹ ہے, سیل آف گڈس ایکٹ ہے, جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کے جو ہے برٹش دور کے جو ہے وہ لاز ہیں, لیکن ابھی تک امپلیمنٹ ہیں. اسی طرح دنیا میں بہت سے جو ہے وہ لیگل سسٹمز ہیں, تو ان کو کہتے ہیں ورلڈ لیگل سسٹم. بہرحال اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس, اس بات کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ورلڈ لیگل سسٹمز کو ڈسٹنگوش کیا جائے ورلڈ لیگل سسٹم سے, جو کہ ورلڈ لیگل سسٹم سے مراد ہے جو گلوبل لیگل سسٹم ہے, جس میں پوری دنیا کا جو سسٹم جو ہے وہ رن ہوتا ہے, جو کہ مور ریلیونٹ ہے انٹرنیشنل لا سے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے. جس طرح جو ہے وہ رشیا کے ٹوٹنے سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا جو تھی ٹو پولر ورلڈ میں تقسیم تھی, اور ابھی جو ہے وہ اور جو ہے وہ چیلنجز ہیں انٹرنیشنل لیول پر, تو اس کو کہتے ہیں گلوبل لیگل سسٹم. ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں ورلڈ لیگل سسٹم کو ورلڈ لیگل سسٹمز کے ساتھ. ورلڈ لیگل سسٹمز وہ ڈائیورس قسم کے جو ہے سیٹس ہیں جو مختلف کنٹریز, مختلف سوسائٹیز میں, اور ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنے لیگل سٹڈیز میں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں کون کون سے سسٹم جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ نافذ ہیں. تو اس کو ذرا جو ہے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دی لیگل سسٹم آف پاکستان از ہائبرڈ وچ encompasses the characteristics of common law legal systems, statutes
law, customary law and Islamic law. The Constitution of Pakistan is the fundamental legal document that governs the structure and functioning of the government. तो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो हाइब्रिड इन नेचर है, और क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक एक सिस्टम नहीं है बल्कि ये बहुत से लीगल सिस्टम्स का मजमूआ है, जिसमें चूंकि हम लोग जो है पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रहा है, इसलिए जो कॉमन लॉ है ब्रिटिश का उसके भी इसमें जो है वो इंस्टांसेस मिलते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत से स्टैचूज भी जो है लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, इंडिविजुअल्स के पर्सन्स के कंडक्ट करने के लिए बहुत से हमारा कस्टमरी लॉ भी जो है। और उसके अलावा चूंकि ये कंट्री जो था इस्लाम के नाम पर बना था, तो इस्लामिक लॉ और जो शरिया लॉ है उसके भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरात जो है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में मौजूद है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट। इसमें जो पाकिस्तान का जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान 1973 है, वो एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्न करता है किसको गवर्न करता है। जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है उनको वो कॉन्स्टिट्यूट भी करता है, उनकी जो है फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं और जो प्रिविलेज क्या हैं, इन और जो पावर्स के ऊपर लिमिटेशन, सबको जो डिस्क्राइब करता है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्सेबल बाय सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट बिहेवियर। It serves to maintain order, resolve disputes and protect liberties and rights within a society. तो लॉ वो एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो क्रिएट किया जाता है और एनफोर्स किया जाता है बाय सोशल और गवर्नमेंट जो हमारे समाजी अदारे हैं, जो हमारे हुकूमती अदारे हैं, उनके जरिए क्रिएट किया जाता है। जिस तरह लेजिस्लेचर है उसका काम होता है लॉ को क्रिएट करना, टू मेक द लॉज को बनाना, और जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव ऑर्गन जो वो स्टेट का जो ऑर्गन है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, उसका काम है उन लॉज को एनफोर्स करना। और थर्ड नंबर पर जो आता है वो जुडिशरी आती है, जिसका काम होता है जो अगर कोई एम्बिग्विटी आ जाए तो उस लॉ को इंटरप्रेट करना। जब ये डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जब एक पार्टी ये कहे कि लॉ ये कहता है जबकि दूसरी पार्टी ये कहे कि लॉ ये कहता है, तो फिर जुडिशरी के ऊपर ये बर्डन आ जाता है कि वो इंटरप्रेट करे कि लॉ का एक्चुअली मतलब क्या है और एक्चुअली इंटेंशन क्या है लॉ मेकर की। तो उसके लिए तीनों ऑर्गन्स हैं। उसके अलावा जो है लॉ जो है वो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है। लॉज कैन बी मेड बाय लेजिस्लेचर स्टैचूज। तो लॉ जो है वो जो है वो बनाया जा सकता है जो है वो स्टैचूज की फॉर्म में, जिसको लेजिस्लेचर बनाती है, और एग्जेक्टिव जो है अपने ऑर्डर्स, अपने एक्शंस, अपनी डायरेक्शंस के जरिए जो इंतजामिया है, तो वो भी जो है वो इस तरह समझो कि लॉ क्रिएट कर रही होती है। और जजेस जो है मुख्तलिफ जब फैसले करते हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो जो प्रेसिडेंट जो नज़ायर बन जाते हैं वो फ्यूचर के केसेस के ऊपर भी जो है वो अमल दरामद के लिए होते हैं, जो कि फ्यूचर में अगर सेम सर्कमस्टांसेस और सेम फैक्ट्स ऑफ केस हो तो उसका फिर वैसे ही फैसला करना पड़ता है, जो कि तो वो बाइंडिंग होते हैं फ्यूचर की जो है वो केसेस के ऊपर भी। लॉ शेप्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सोसाइटी एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक लॉ, गवर्निंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो लॉ ही शेप करता है, बनाता है क्या सियासत को, इकोनॉमिक्स और मईशत को, हिस्ट्री को, सोसाइटी को। और इसको हम 2 किस्म के लॉज को कर सकते हैं। पब्लिक लॉ जो कि सोसाइटी और गवर्नमेंट को डील करता है, जिसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाता है और क्रिमिनल लॉ आ जाता है, जो एक्चुअली
اسٹیٹ کے بہاف پر جو ہے وہ انفورس کیا جاتا ہے اور اسی لیے اس کو پبلک لا. دوسرا پرائیویٹ لا ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ گورن کرتا ہے ڈسپیوٹس بٹوین پرائیویٹ پارٹی. جو پرائیویٹ پارٹیز کے جو پرسنل جو ان کے اپنے جو سیور رائٹس ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ رائٹس ہوتے ہیں, تو ان کو جو ڈیل کرتا ہے, ان کو جو انٹرٹین کرتا ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں private law. Different legal system exists such as civil law legal system and common law legal system, اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اور ان کے اوپر religious principles کا بھی اثر ہوتا ہے, جس طرح اسرائیل ہے, ایران ہے, سعودیہ ہے, پاکستان ہے, تو اس میں ریلیجن کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے لا کے اندر. میننگ آف لا, the system of rules which regulate the conduct of persons in a society. Dear students and viewers, ہم جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے لا کو یہ تین قسم کے ہم طریقوں سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو سسٹم آف رولس ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے ایک سوسائٹی میں پرسنس کے کنڈکٹ کو. جیسے پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے, ریگولیٹر جو ہوتا ہے وہ پنکھے کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے. بڑی سمپل سی اگزامپل ہے کہ ایسے, کیونکہ ہم اس ریگولیٹر کی مدد سے ہم پنکھے کو, وی میں رن دی فین, وی میں اسٹاپ دی فین, وی میں کنٹرول اٹ اسپیڈ, اینڈ اف دیر از اے پروویژن ٹو رن دی فین ان اے ریورس ڈائریکشن, ایون وی کین رن دی فین ان اے ریورس ڈائریکشن آلسو. تو لا جو ہے وہ پرسنس کے کنڈکٹ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ایک سوسائٹی میں. یہاں سوسائٹی سے مراد کیا ہے, اسٹیٹ ہے. اور لا ہی جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے, ایکسٹنگوش کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے, پریسکرائب کرتا ہے, اینڈ ایکسپلین کرتا ہے کیا, رائٹس, اوبلیگیشنز, فنکشنز, لائبلٹیز, پاورز اینڈ لمیٹیشن آن پاورز ایٹسٹرا آف پرسن ان اے سوسائٹی. تو لا ہی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ دیتا ہے کیا, رائٹس دیتا ہے, فنکشن پاورز دیتا ہے, لائبلٹیز کریٹ کرتا ہے, اور پاورز کے اوپر لمیٹیشنز کریٹ کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر, اور اس کو ایکسٹنگوش بھی لا کرتا ہے. اگر کوئی رائٹ کریٹ ہوا ہے تو اس کو لا ایکسٹنگوش بھی کر سکتا ہے, اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتا ہے, پریسکرائب بھی کر سکتا ہے. تو لا ہی ہے یہ سارے جو پرسنس کا سوسائٹیز کے اندر جو ہے ان کو جو یہ سارے جو ہے رائٹس, اوبلیگیشنز, فنکشنز, لائبلٹیز, پاورز اینڈ لمیٹیشنز آن پاورز ایٹسٹرا آف جو پرسنس کی, ان کو وہ ہے جو ڈسکرائب کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ جو لا ہے وہ ان کے پرسنس کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے, جس سے مراد یہ ان کے ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں, پروسیجر کیا ہے. تو لا ان کو بتاتا ہے کہ وہ اس لا کے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ. سیکنڈلی وہ لا جو ہے وہ رائٹس کریٹ کرتا ہے, پاورز, فنکشنز, لائبلٹیز, لمیٹیشن آن پاورز وغیرہ بھی کریٹ بھی کرتا ہے, ان کو ایکسٹنگوش بھی کرتا ہے, اس کو ڈسکرائب بھی کرتا ہے, پریسکرائب بھی کرتا ہے, ایکسپلین بھی کرتا ہے. کوئی اور بھی ورڈ ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ سب لا ہی کرتا ہے, کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ مین از بورن فری بٹ ہی از ایوری ویئر ان چینج. تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو آزاد ہوا ہے لیکن وہ لا کی زنجیروں میں ہر جگہ پہ جکڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کے تمام جو ہے کنڈکٹ, اس کے ڈوز, ڈونٹس اور پروسیجر کے اوپر جو ہے وہ لا کی حکمرانی ہے. لا ہی ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تھرڈ جو ہے یہ آسٹنز امپیریٹو تھیوری سے لیا گیا ہے کہ لا از دی کمانڈ آف ساورین, دیٹ از لا از انفورسڈ بائی فورس. کہ لا کو آپ طاقت کے ذریعے, یعنی کہ لا ایسا نہیں ہے کہ مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ چاہے تو اس کو obey کرے چاہے تو نہ کرے. تو لا جو ہے وہ ساورین کی کمانڈ ہے جس کو بائی فورس, بائی سینکشن کیا. اگر لا کو obey نہیں کیا جائے گا تو دیر از سم پین اینڈ پینلٹی on for the breaking of the law. تو اس لیے لا از دی کمانڈ آف ساورین کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو سینس میں ہے کہ لا بندے کی وش پر یا مرضی پر نہیں ہے, بلکہ اس کو ہی a person has to obey the law, اس کو لا کو obey کرنا ہے. Here the term society means an organized society, that is a state. تو یہ جو ورڈ سوسائٹی یوز ہوا ہے مختلف جگہوں پہ,
تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک آرگنائز سوسائٹی، مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی بات ہے. تو یہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک آرگنائز جو سوسائٹی ہے ایک اسٹیٹ کے اندر جو ہے اس ڈیفینیشن میں لا کو کہا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی واٹ از مینٹ بائی ریگولیشن آف کنڈکٹ جو ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر سکے تو اس کو مزید بھی اس سلائیڈ میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ واٹ از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو. ڈوز یعنی کہ ایکٹس، یعنی کہ لا کہتا ہے کہ یہ کام کرو، کہ لا یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو واٹ از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو کا مطلب ہے کہ واٹ آر دی ڈوز آف پرسن ان سوسائٹی ان اسٹیٹ. تو واٹ از ریکوائرڈ بائی لا ناٹ ٹو ڈو ڈونٹس یعنی کہ اومیشن، یعنی کہ ان کو ہم ایکٹس کہتے ہیں کہ جو کام کرنے ہیں، اور جو اومیشن ہیں کہ جو کام نہیں کرنے ہیں. لا کہتا ہے یہ کام نہیں کرو. بہت سے کام ہیں جس طرح لا کہتا ہے پے یور ٹیکسز، بی فیتھفل سٹیزن. بہت سارے جو ہے ایکٹس لا جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کریں. اسی طرح جو ہے وہ لا یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے یہ کام نہیں، چوری نہیں کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، اس طرح سے مختلف لا کو بریک نہیں کرو، ٹریفک رولز کو اوبے کرو، اس کو بریک نہیں کرو. تو یہ سارا لا کہتا ہے کہ دنیا کا جو بھی کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا ایک لا ہوتا ہے جو اس کے مذہب کے فالوورز کو جو ہے وہ جو ہے ان کو باؤنڈ کرتا ہے، کہ وہ ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کے بیہیویئر کو گورن کرتا ہے. کہ ان کو جس طرح اسلام کی مثال لیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ ڈوز میں آتا ہے زکوٰۃ دو، حج کرو. اس طرح بہت سارے ڈوز کو اسلام جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جو اپنے فالوورز کو وہ ان کے اوپر. اس طرح ڈونٹس، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، ڈاکہ نہیں ڈالو، اس طرح کے بہت سارے کاموں میں سے منع کرتا ہے کہ زیادہ تجسس نہ کرو ایک دوسرے کے بارے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر پروسیجر کی بات لا یہ بھی ریکوائرڈ کرتا ہے. تو جس طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لے، ٹھیک، اگر حج ہے تو اس کے مناسب. تو یہ پروسیجر ہے. تو ہاؤ اٹ ٹو بی ڈن، واٹ از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو اینڈ واٹ از پرمیٹڈ بائی لا ٹو ڈو. یعنی کہ پروسیجر، لا کہتا ہے جی پرمیشن ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک پرسن ہے، ہی از پرمیٹڈ، اگر وہ ایڈلٹ ہے، وہ ایج آف میرج پہ ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وانٹ ٹو میری تو ہی میں میری، بٹ ہی ول ہیو ٹو فالو سم، اس کا پروسیجر ہے. جس طرح اسلامک لا میں کم سے کم 2 وٹنسز ہونے چاہیے، میرج کی رجسٹریشن. تو یہ لا ان سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جناب. تو اس طرح جو ریگولیشن آف کنڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ پرسن کے ڈوز کیا ہیں، ان کے ڈونٹس کیا ہے، اور پروسیجر کیا ہے. کہ جو لا یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کا پروسیجر کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے. اور اگر وہ لا کہتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ یہ کام، فرض کرے یو آر این ایڈلٹ پرسن، یو آر آف دی ایج اینڈ یو وانٹ ٹو ڈرائیو اے وہیکل، تو لا یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس لیں. لیکن وہ ڈرائیونگ لائسنس لیے پھر کہتا ہے کہ جی آپ فارمز لیں، اس کو بھریں، ریلیونٹ جگہ پہ جا کے آپ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیں اور میڈیکل چیک اپ کرائیں. تو یہ سارا پروسیجر میں آ جاتا ہے. حالانکہ بینگ اے مطلب میچر پرسن you are allowed to get the driving license but you will have to follow some procedure. تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں پروسیجر. تو لا میں کیا ہوتا ہے کہ لا چونکہ کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ریگولیشن آف کنڈکٹ سے مراد کیا ہے کہ پرسن کے ڈوز کیا ہیں، پرسن کے ڈونٹس کیا ہیں، اور پروسیجر کیا ہے کہ واٹ از ریکوائرڈ بائی لا ٹو ڈو اینڈ واٹ از پرمیٹڈ بائی لا ٹو ڈو. تو اس کو ہاؤ اٹ ٹو بی ڈن، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی پرسن سے کیا مراد ہے؟ لا میں پرسنس کی 2 کائنڈس ہیں. ایک نیچرل پرسن، یعنی آل ہیومن بینگس آف اینی جینڈر اور ایج، یعنی کہ کوئی بھی میل ہے، فیمیل ہے، کسی بھی ایج کی وہ، اور ایون انٹرسیکس اسٹیٹ جن کا کوئی بھی جو ہے وہ سیکس جو ہے میل اور فیمیل ڈیولپ نہیں ہوا، تو وہ بھی سارے نیچرل پرسنز میں آتے ہیں. تو اس میں تو یہ ساری چیزیں ملا کے آل ہیومن بینگ جو ہے، ایک تو وہ پرسنز ہیں جن کو ہم نیچرل پرسنز کہتے ہیں لا میں، اور دوسرا آرٹیفیشیل لیگل پرسن جن کو ہم کارپوریشنز بھی کہتے ہیں. ایکچولی یہ نیچرل پرسن نہیں ہے، بٹ فار دی پرپسز دے آر دی person، جس طرح جن کی the personality of which is created by law and that very specific law regulates the conduct of that
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और वही जो स्पेशल जो लॉ है जिसने उस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को क्रिएट करता है किया है, वही उसके जो है वो कंडक्ट को, यानी कि वही बताता है उसके डूज क्या है, डोंट्स क्या है और प्रोसीजर क्या है। तो इसकी पर्सनैलिटी चूंकि किसी लॉ ने, मसलन जिस तरह कोई कंपनी है जो कंपनी लॉ के तहत क्रिएट होती है, तो उसके कंडक्ट को कंपनी लॉ जो है वो जो है रेगुलेट करता है। वो बताता है कि उस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं और प्रोसीजर क्या है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वही कुछ कर सकता है कि जिस लॉ ने उसको क्रिएट किया है, उस लॉ ने जो कुछ ऑथराइज किया है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सिर्फ वही कुछ कर सकता है, दूसरा वो कुछ नहीं कर सकता। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्संस आर दी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज एंड एसोसिएशंस एटसेट्रा। इट इज अ लीगल फिक्शन एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ ओनली। तो ये एक लीगल फिक्शन है, तो इस लिहाज से ये पर्सन है कि लॉ उसको रिगार्ड करता है कि ये एक फंक्शन है, एक जो है वो पर्सन है जी। फिलोसफी ऑफ लॉ, तो फिलोसफी ऑफ लॉ जैसे हम पहले भी डिस्कस, आल्सो नोन एज, अच्छा फिलोसफी ऑफ लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल स्टडीज में बाकायदा सब्जेक्ट है और पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में हम दोनों ही पढ़ते हैं, यानी कि मॉडर्न या जिसे हम इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे हम मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो इसको फिलोसफी ऑफ लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो ये चूंकि जिस तरह LLB पार्ट 1 का जो है एक सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो है वो पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तो उसमें चूंकि वो उसका यह है कि इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, तो उसकी एक्चुअली बेसिक जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसी को हम फिलोसफी ऑफ लॉ का इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वेस्टिगेट्स द नेचर, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो सिंपल सी बात है कि ये फिलोसफी की वो ब्रांच है, ये वो शाख है फिलोसफी की जो है लॉ के की नोयत को, उसके जो मुख्तलिफ पहलुओं को, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके जो असूल हैं उनको, और लीगल सिस्टम्स को भी जो है ये उसको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, तहकीक व तफ्तीश करती है। तो इसको हमको कहते हैं फिलोसफी ऑफ लॉ कहते हैं। इट ब्रॉडली एक्सप्लोर्स what the law is, how it relates to morality, values and political communities, and seeks to understand law's role and justification in society. This field aims to articulate general and abstract propositions about law that apply to all legal systems rather than specific ones, distinguishing law from other normative systems like morality और social convention। तो ये जो philosophy of law है, ये एक्चुअली जो है वो मोरालिटी से, ह्यूमन वैल्यू से, पॉलिटिकल जो कम्युनिटीज हैं, तो उसके बारे में ये बताता है कि लॉ का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये बताता है कि लॉ का रोल और जस्टिफिकेशन क्या है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और दूसरा ये है कि ये जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है, ये जनरल रूल्स बताती है जो हर किस्म के लीगल सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो उनको ये डिस्कस करता है। ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक किसी लीगल सिस्टम की बात नहीं करते, बल्कि ये वो जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो पूरे तमाम लीगल सिस्टम्स में मौजूद होते हैं। तो उनको ये डिस्कस करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनको तज्जिया करता है, उनको एनालाइज करता है, उनको तफ्तीश का बताता है कि लॉ, और फिर उसके साथ ये भी थोड़ा सा सजेस्ट करता है कि भी लॉ को कैसा होना चाहिए। तो फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है वो दरअसल जो है वो एथिक्स के भी नज़दीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के भी नज़दीक है, ताकि ये बताती है कि मुख्तलिफ किस्म का लॉ कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, उसकी नेचर क्या है। तो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस को फिलॉसफी ऑफ लॉ कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ लॉ covers a range of topics including the essence and definition of law, the relationship between law and morality। तो ये बताता है कि लॉ और
morality جو اخلاقیات ہے ان کے درمیان جو ہے وہ کیا دی justification of legal state, the nature of legal obligation, the grounds for punishment and the concept of justice and right. تو یہ justice اور rights جو ہے وہ duties, obligations, freedoms, liberties ان سب جو ہے وہ جو concept سے جو ہے وہ ڈیل کرتے. It also includes analytic jurisprudence examining law's nature. تو اس میں جو ہے فلسفی آف لا میں اینالائٹک جورسپروڈنس بھی شامل ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لا کی نیچر کیا ہے. نارمیٹیو جورسپروڈنس ایگزامننگ واٹ لا, تو اس میں نارمیٹیو یہ تھا کہ لا کو کیسا ہونا چاہیے, تو اس کو بھی یہ ڈسکس کرتا ہے, تو یہ بھی ایک جورسپروڈنس کہلاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ اینڈ کریٹیکل تھیوریز, تو وہ جو چیلنج کرتی ہے مختلف چیزوں پہ کریٹیسائز کرتی ہے جو ٹریڈیشنل ویوز ہیں اور اس کے بارے میں اس کو کریٹیسائز, تو اسے کریٹیکل تھیوریز بھی ریلیٹڈ ٹو ایتھکس. تو اسی لیے کہتے ہیں, اسی لیے جو کہا اٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ایتھکس, پولیٹیکل فلسفی اینڈ سوشل پریکٹس. اسی لیے جو فلسفی آف لا ہے جو بہت قریبی اس کا جو ہے وہ تعلق اور رشتہ ہے کس کے ساتھ, ایتھکس کے ساتھ, پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ اور سوشل پریکٹسز کے ساتھ. فلسفی آف لا, this discipline investigates foundational philosophical questions about law's nature, its authority and its connection to ideas of justice, right and human rights. تو یہ فلسفی آف لا جو ہے جو وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو لا کی نیچر, اس کی اتھارٹی, اس کے کنیکشن ٹو دی آئیڈیاز آف جسٹس, رائٹس اینڈ ہیومن. تو لا اور انصاف کا کیا تعلق ہے, لا اور حقوق کا کیا تعلق ہے, لا اور فریڈمز اور لبرٹیز کا کیا تعلق ہے, اور ہیومن ایکشن کے ساتھ لا کا, جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے کہ لا ریگولیٹس دی سسٹم آف لا جو ہے وہ سسٹم آف رولز ہے جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے کنڈکٹ آف پرسن ان society. Prominent thinkers and legal theories within this field include natural law theorists who link law with morality. تو اس میں جو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں, مختلف قسم کے تھنکرز ہیں, تو اس میں سے کچھ جو ہے تھیورسٹ جو ہے وہ نیچرل لا تھیورسٹ کہا جاتا ہے, جو لا کو morality کے ساتھ, جو اس چیز کو کہ لا what should the law, کہ کیسا لا ہونا چاہیے اور اس کا کیا پرپس ہونا چاہیے, اس کی نیچر کیا ہونی چاہیے اور اس کے آؤٹ کمز اور آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے. دوسرے جو ہے دی لیگل پازیٹیوسٹ ہو سی لا ایز ڈسٹنکٹ فرام morality and focused on social facts and authority mechanism. اور دوسرے جو ہیں وہ لیگل پازیٹیوسٹس ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ لا وہ ہے جس کو بائی فورس اینڈ فورس کیا جا سکتا ہے, جو زیادہ تر سوشل فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, اتھارٹی میکانزمس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لا اچھا ہے یا برا ہے, لا کو فالو تو کرنا ہے. تو اس طرح کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا جو ہے وہ سوورین کی کمانڈ ہے, جس طرح لا جو ہے اس کے پیچھے سینکشن ہے, مرضی پہ نہیں چھوڑ. تو انہیں کہا جاتا ہے لیگل پازیٹیوسٹ. لیگل سسٹم کیا ہے؟ دی لیگل سسٹم مینس دی انٹائر کوڈ آف کنڈکٹ وچ regulates the behavior of person in an organized society. تو لیگل سسٹم کا یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ انٹائر کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جس سے پورا جو ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے پرسنز, بے شک وہ آرٹیفیشل پرسن ہو یا نیچرل پرسنز ہوں, جس میں آرگنائزیشنز, ایسوسیشنز, کارپوریشنز, کمپنیز وغیرہ سب آرٹیفیشل لیگل پرسنز بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے جو کنڈکٹ کو جو ریگولیٹ کرتا ہے, جو بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, لیگل سسٹم کہتے ہیں. اٹ ڈپکٹس, ریفلیکٹس دی رائٹس, obbligations, functions, powers and limitations upon powers of person in a society state. تو یہ بتاتا ہے, اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے, منعکس ہوتی ہے کن کے کہ جو ایک سوسائٹی, ایک اسٹیٹ کے اندر لوگوں کے رائٹس کیا ہیں, اوبلیگیشنز کیا ہیں, فنکشنز کیا ہیں, پاورز کیا ہیں اور پاورز کے اوپر لمیٹیشنز کیا ہیں. یہ پورا وہ لیگل سسٹم ایک کنٹری کے اندر, ایک اسٹیٹ کے اندر, ایک سوسائٹی کے اندر وہ جو یہ بتاتا ہے اس کو ہم لیگل سسٹم. It consists of rules, regulation, norms, principles, etc. violation of which calls for penal action by the state. تو اس میں لازم بات ہے وہ rules, regulation, norms, principles, etc. اور جس کی وائلیشن پر جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے پینل ایکشن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ
शामिल होती। The legal system also narrates the sources of law. तो लीगल सिस्टम के अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ को भी डिस्कस किया जाता है कि कोई भी जो लीगल सिस्टम है किसी कंट्री के अंदर, तो उसके सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा उसका कैसे कंडक्ट को रेगुलेट करता है, वो राइट्स, पावर्स, फंक्शंस, और उसके अलावा लिमिटेशन ऑन पावर्स को डिस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्रिएट करता है, एक्सटिंग्विश, ये सारी चीजें करने के साथ साथ ये बताया जाता है कि वो लॉ हमें मिलेगा कहाँ, लॉ के जो कानून के माखज कौन कौन से हैं। तो लीगल सिस्टम जो है वो जो सोर्सेज ऑफ लॉ को भी नरेट करता है इन दी पर्टिकुलर किसी खास स्टेट के अंदर। इट आल्सो टेल्स अस दी कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एंड चेक्स एंड बैलेंस ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट। तो ये जो है ये भी बताता है कि जो है जो किसी भी जो है वो स्टेट के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और उसकी जो तीनों जो ऑर्गन्स है, जो लेजिस्लेचर है यानी जो मुकन्नना है, एग्जेक्टिव जो इंतजामिया है, जुडिशरी जो कि अदलिया है, तो उनके फंक्शंस क्या हैं और उनका एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस किस तरह से हैं। तो ये लीगल सिस्टम ही हमें ये सारी चीजों के बारे में बताता है। इट आल्सो इंक्लूड्स जुडिशियल सिस्टम along with the administration of justice in a particular state। तो ये जो है इसमें जुडिशियल सिस्टम भी शामिल है। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जुडिशियल सिस्टम किस तरह वर्क करता है, जैसा कि जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, तो उन ऐसे कंट्री जिनके अंदर कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, तो वो एडवर्सेरियल जो है वो जो सिस्टम को जो है वो प्रूविंग और नॉट प्रूविंग ऑफ अ फैक्ट के लिए या एडजुडिकेशन ऑफ केसेस में, जबकि जो सिविल लॉ कंट्रीज है वो इंक्विजिटोरियल जो है वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जो है हाइब्रिड में बाजू का दोनों भी सिस्टम हो सकते हैं, इंक्विजिटोरियल और जो है एडवर्सेरियल सिस्टम दोनों ही हो सकते हैं। तो जिसमें एक में जो होता है वो पार्टीज को अपना केस प्रूव करना, जिसको एडवर्सेरियल सिस्टम कहते हैं, जबकि दूसरे में जो है वो कोर्ट का जो है वो एक्टिव रोल होता है। जज हैज टू फाइंड दी फैक्ट्स और उसको जो है वो फाइंड आउट करके तो है उसको उसके बाद उसको जो है अपना वर्डिक्ट पास करना होता है, वो इंक्विजिटोरियल सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह के सिस्टम सब चीजों को जो है वो जुडिशियल सिस्टम इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेम जो एक बनाया हुआ रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स का जो है ना फ्रेमवर्क कोई जो है स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल डेटा कम्युनिटी और जुरिस्डिक्शन uses to create, interpret and enforce law। जो कि डेटा कम्युनिटी से मुराद भी वही है, कोई स्टेट है, कोई सोसाइटी है, और या कोई जुरिस्डिक्शन से मुराद ये है कि जिस मुल्क के अंदर है तो उसको यूज करता है, इंटरप्रेट करता है और उसको एनफोर्स करता है। क्रिएट से मुराद है कि लॉ बनाना, इंटरप्रेट का मतलब उसकी तशरीह, ताबीर तशरीह करना, और एनफोर्स करना जो है वो लॉज को, जिस तरह जो है वो लेजिस्लेचर जो लॉ क्रिएट कर यानी कि मेक करती है, जो एग्जेक्टिव है उनको एनफोर्स करती है, और जो जुडिशरी है उसको इंटरप्रेट करती है। इट गवर्न्स हाउ लीगल डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व, और ये बताता है कि जो कानूनी जो है वो आपस में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको कैसे रिजोल्व किया जाता है। हु हैज अथॉरिटी इन लीगल प्रोसेसेस, और लीगल प्रोसेसेस के ऊपर अथॉरिटी किसकी है। द रोल्स ऑफ जजेस एंड अटॉर्नीज, जजेस और अटॉर्नीज का रोल्स क्या है। द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ और किस तरह की जो है वो एविडेंस उनके लिए रिक्वायर्ड होती है किसी चीज के बारे में भी, एक जजमेंट, एक वर्डिक्ट, एक फैसला, एक डिसीजन देने के लिए। एंड द लॉज दैट अप्लाई इन डिफरेंट, और वो मुख्तलिफ लॉज को भी डिस्कस करता है जो मुख्तलिफ केसेस में अप्लाई होते हैं। लीगल सिस्टम वेरी ग्लोबली एंड इंक्लूड्स टाइप्स। तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लीगल सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, सिविल लॉ लीगल सिस्टम है, रिलीजियस लॉ लीगल सिस्टम है, एंड कस्टमरी लॉ लीगल सिस्टम है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, तो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है। तो देयर आर सो मैनी जो है वो लीगल सिस्टम दुनिया के अंदर। मैनी jurisdictions use hybrid systems like Pakistan combining aspects of these type। तो जो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है इसमें
ایک سے زیادہ جس میں جو سسٹمز پائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہائیبرڈ لیگل. جس طرح پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کامن لا لیگل سسٹم جو ہے جو کہ ہم لوگ کالونی رہے جو ہے وہ برٹش کی, تو اس کے بھی بہت زیادہ اثرات ہیں. اس طرح سول لا لیگل سسٹم کو جس طرح ہم لوگ اپنے جوڈیشل پروسیس میں ہم انکویزیٹوریل سسٹم کو بھی فالو کرتے ہیں, البتہ جو ہے ایڈورسری ان کو ہم لوگ پارٹیز کو بھی فل موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے کیس کو پروو اور ڈس پروو کرنے کی پوری ٹرائی کریں. اور اس طرح جو ہمارے کسٹمز تھے وہ بھی ہمارے لیگل سسٹم کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو کہ ہے اسلام جو ہے ہمارا ریلیجیس لا لیگل سسٹم ہے وہ بھی اس کا باقاعدہ پارٹس ہے. Legal system. There are hundreds of legal systems in the world. International law has also a great impact upon law of the land. Because after signing the international charters, declarations, agreements, conventions, protocols, accords and treaties, the states have to act upon them. تو دنیا میں سینکڑوں جو ہیں وہ لیگل سسٹم موجود ہیں. انٹرنیشنل لا کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے کسی ملک کے جو ہے لا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کسی کنٹری کے لا, اگر اس نے کوئی انٹرنیشنل چارٹرز, ڈکلیریشنز کو, ایگریمنٹس کو, کنونشنز کو, پروٹوکولز کو, اکارڈز, ٹریٹیز اور کو اگر انہوں نے سائن کیا ہے تو پھر وہ اسٹیٹ جو ہے اس کی باؤنڈ ہو جاتی ہے. تو انٹرنیشنل لا کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو انٹرنیشنل جو لا ہے وہ بھی ایک پارٹ بن جاتا ہے وہ لا آف دی لینڈ کا. Some international entities such as European Union have created their own legal structure at the national level of member states. تو بہت ساری جو انٹرنیشنل جو اینٹیز ہیں جس طرح UNO ہے جو ہے ان کا بھی بہت زیادہ موجودہ یورپین یونین ہے, تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ لیگل سٹرکچرز کریٹ کی تھی ہیں جو ان کے ممبر کنٹریز ہیں جو کہ یورپین یونین کے ممبرس ہیں, تو ان کے اندر تاکہ وہ بھی اس میں ایکچولی جو ہے وہ ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. The constituent units, states, provinces and cantons of a federal state may have their own additional laws. تو اسی طرح وہ ایسے کنٹری جو کہ فیڈرل جو ہے وہ کنٹریز ہے جہاں پر فیڈریشن جو ہے فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ ہے, جس طرح USA کے اندر, پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر, اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ کے اندر. تو ان کے اندر جو ان کی جو یونٹس ہوتی ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر مختلف قسم کی اسٹیٹس, پروونسز یا کینٹنس جو ہوتی ہیں, تو بعض اوقات ان کے اپنے بھی بہت سے لا ہوتے ہیں جو کہ فیڈرل جو ہے وہ اسٹیٹ کیا جو ہوتے ہیں وہ سوورینٹی جو ہے لا میکنگ کی پاور جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے, تو ان دونوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو جس طرح پاکستان ہے تو اس میں پروونسز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر وہ بھی فیڈرل ہے تو اس میں اسٹیٹس ہیں, انڈیا کے اندر بھی پروونسز بھی ہیں, اسٹیٹس بھی ہیں, اور سوئٹزرلینڈ کے جو ہے وہ یونٹس کو ہم کینٹنس کہتے ہیں. تو بعض اوقات ان کے اپنے بھی لاز ہوتے ہیں چونکہ کچھ میٹرز میں تو جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ لا بناتی ہے, جبکہ دوسرے معاملات میں جو ان کی یونٹس ہوتی ہیں, جو ان کی اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, جو پروونشل گورنمنٹس, جو کینٹنس کے اندر جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ لا بناتی ہیں, تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کا بھی they have their own additional laws. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کنٹری کے ساتھ ان کے اپنے بھی لاز ہوتے ہیں جو کہ پاور ان کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے لا میکنگ کی. It has been divided into common law legal system, civil law legal system, socialist legal system, Islamic legal system, religious legal system, secular legal system and hybrid legal system, etc. Each holds quite different views as to law in its scope, sanctions and function. تو اس طرح یہ مختلف قسم کے جو لیگل سسٹمز ہیں مختلف جو ہے دنیا کے مختلف جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے مختلف کنٹریز کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, جس میں جو ہے سول لا لیگل سسٹم ہے, کامن لا لیگل سسٹم ہے, سوشلسٹ لیگل سسٹم ہے, جس طرح چائنا کے اندر اسلامک لیگل سسٹم ہے, جس طرح سعودیہ کے اندر ریلیجیس لیگل سسٹم ہے, اور سیکولر لیگل سسٹم ہے, ہائبرڈ لیگل جس طرح پاکستان کے اندر ہے.
تو اس طرح کے مختلف قسم کے لیگل سسٹم مختلف کنٹری ایچ ہولڈس کوائٹ ڈفرینٹ ویو ایز ٹو لا. تو ہر جو لیگل سسٹم کے مختلف جو ہے وہ نقطۂ نظر ہوتا ہے لا کے بارے میں, اس کے لا کے سکوپ, اس کی وسعت کے بارے میں, اس کی سینکشن, اس کے لیے جو اس کی پابندی کے پیچھے جو فورس ہوتی ہے جو لا کو, اور اس کے فنکشنز کے بارے میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ویوز ہوتے ہیں. World legal system. So the term world legal system refers to the diverse set of legal frameworks, institutions, rules and procedures that exist worldwide to govern and regulate the behavior of individuals and regulations in societies. تو ورلڈ لیگل سسٹم یہ ہے کہ یہ مختلف کنٹریز میں, مختلف سوسائٹیز میں مختلف قسم کے جو لیگل سسٹم ہیں, جو متفرق قسم کے جو لیگل سیٹ آف لیگل فریم ورکس ہے مختلف سوسائٹیز کے اندر, تو ان کو کہا جاتا ہے ورلڈ لیگل سسٹم. چونکہ ہر کنٹری کا, ہر سوسائٹی کا کہ کنڈکٹ کو, بیہیویئر کو ریگولیٹ اور گورن کرنے کے لیے ایک ڈسٹنکٹ اور سیپریٹ سسٹم ہے, تو انہیں کہا جاتا ہے ورلڈ لیگل سسٹم. دیز لیگل سسٹمز آر established by governments or other authorities and are designed to promote justice, protect rights, ensure social order, resolve disputes and enforce law. تو یہ جو جتنے بھی لیگل سسٹم بنائے جاتے ہیں مختلف کنٹریز کے اندر, تو وہ گورنمنٹ ان کو بناتی ہے یا دوسری اتھارٹیز جو وہاں پر جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو ڈیزائن کرتی ہیں, ان کو بناتی ہیں, ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. کس لیے؟ جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے, رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, سوشل آرڈر کو انشور کرنے کے لیے, اور ڈسپیوٹس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کے لیے, اور لاز کو انفورس کرنے. ورلڈ لیگل سسٹم جنرلی فال انٹو سیورل میجر کیٹیگریز بیسڈ آن دیئر اوریجنز اینڈ کریکٹرسٹکس. تو جو لیگل سسٹم ہے ان کی مختلف قسم کی کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. دی مین ٹائپس انکلوڈ رومن لا لیگل سسٹم, کامن لا لیگل سسٹم, سول لا لیگل سسٹم, سوشل لیگل سسٹم, اسلامک لیگل سسٹم, ہائبرڈ لیگل سسٹم, ایٹسٹرا. دی اسٹڈی آف ورلڈ لیگل سسٹمز انوالوز انڈرسٹینڈنگ دیز ٹائپس, their sources of law, judicial roles, dispute resolution methods, and how legal principles reflect the values and political ideals of different societies at different time. تو dear students اور viewers, یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں کہ اب یہ ایسے لگتا ہے جیسے اوور لیپنگ کنسیپٹ ہے جو لیگل سسٹم کے اور ورلڈ لیگل سسٹم. تو لیگل سسٹم اصل میں کسی کنٹری, کسی ایک اسپیسیفک ایک پرٹیکولر سوسائٹی کے اندر جو ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کا ہم جب کہتے ہیں کہ انڈیویجول یہ ایک لیگل سسٹم ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ اسلامک لیگل سسٹم ہے, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق جو ایک سسٹم جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ کہلاتا ہے ایک اسلامک لیگل سسٹم. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں لیگل, لیکن مین مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی کنٹری کے اندر لوگوں کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کیا جائے, ان کے رائٹس, آبلیگیشنز, فنکشنز, لائبلٹیز, پاورز اور لمیٹیشنز آف پاورز کو اس سسٹم کے ذریعے ڈسکرائب کیا جائے, پریسکرائب کیا جائے, ایکسپلین کیا جائے, کریٹ کیا جائے اور ایکسٹنگوش کیا جائے. اور فردر یہ ہے کہ اس لا کو انفورس کیا جائے اور اس کے پیچھے سینکشن ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا کنڈکٹ ریگولیٹ ہو, جس سے لوگوں کے رائٹس کو جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو سکے, ان کا سوشل آرڈر انشور ہو سکے, ان کے ڈسپیوٹس جو ہے وہ جو ہے ریزالو ہو چکے, ان کی جو ہے وہ لاز انفورس ہو چکے, جسٹس پروموٹ ہو. یہ سب کا مقصد یہ ہے. تو وہ ایک کہلاتا ہے ایک لیگل سسٹم جو کہ مختلف ہوتا ہے, جس طرح سوشلسٹ لیگل سسٹم ایک لیگل سسٹم ہے. اور جب ہم ورلڈ لیگل سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں ان سب کو علیحدہ علیحدہ جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا ایک سبجیکٹ بن جاتے ہیں ہم, جس میں مختلف قسم کے ورلڈ سسٹمز کو جو ہے جتنے بھی لیگل سسٹمز ہیں جب ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ورلڈ لیگل سسٹمز کا نام کہلاتا ہے, جس میں سے کچھ جو ہے لیگل سسٹمز جو ہیں
وہ ہمارے LLB کے سلیبس میں بھی انکلوڈ ہیں، جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ورلڈ لیگل سسٹم میں ہم مختلف، لیکن اس کو پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اس کو ڈسٹنگ، کیونکہ ہمارے کئی ساتھی اس کو مکس کرتے ہیں، اور کئی بکس بھی ہیں جن کا نام ہے ورلڈ لیگل سسٹم. تو ورلڈ لیگل سسٹم از مور ریلیونٹ کہ پوری دنیا کا، جسے کہتے ہیں نظام عالم، پوری دنیا کا سسٹم آپس میں انٹریکشن کے دوران کیسا چلتا ہے. جبکہ یہاں ہماری سے مراد ہے کہ جو دنیا میں مختلف قسم کے جو لیگل سسٹم ہیں جن کے ذریعے وہ اسپیسیفک سوسائٹیز کا کنڈکٹ ریگولیٹ ہوتا ہے، وہ کس قسم کے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ world legal system. So world legal system should be distinguished from world legal system, or it should be distinguished from global legal system. تو ایون بکس بھی ایسی لکھی گئی ہیں تو جو کنفیوز کر رہی ہیں اسٹوڈینٹس کو، وہ مکس کر رہے ہیں ورلڈ لیگل سسٹم کو ورلڈ لیگل سسٹمز کے ساتھ. تو پلیز کیئرفل. دی لیگل سسٹم آف پاکستان. تو پاکستان لیگل سسٹم از ہائبرڈ لیگل سسٹم blending English common law traditions, Islamic jurisprudence, statutes and customs within a federal constitutional framework, with ongoing challenges including case backlogs and judicial independence dynamics. So dear students and viewers, پاکستان کا لیگل سسٹم ایکچولی جو ہے وہ ہائبرڈ لیگل سسٹم ہے، جس کے اندر انگلش کامن لا کی ٹریڈیشنز بھی شامل ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کے کنسیپٹس بھی شامل ہیں، اسٹیچوز بھی شامل ہیں، کسٹمز بھی شامل ہیں، اور ود ان اے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. جو ہمارا فیڈرل جو ہے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ورک کرتی ہیں. ان سب کا مکسچر ہے، اس لیے اسے ہائبرڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مور دین ون جو ہے کہ جو لیگل سسٹم جو ہے اس میں شامل ہے ود آن گوئنگ، اور اس میں پھر مختلف قسم کے اس کو چیلنجز بھی اس میں شامل ہے، جس میں کیس بیک لاگز، بہت سارے کیسز پینڈنگ ہوئے ہیں، کیسز میں ڈیلے ہوتا ہے، اور ابھی تک وہ ہزاروں کیسز جو ہے وہ موجود ہیں مختلف کورٹس کے اندر جن کی، اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل انڈیا، جو عدلیہ کی آزادی کے جو ڈائنامکس ہے، ان کو بھی ہم لوگ، ان کا بھی جو چیلنجز ہمیں فیس ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ہم پاکستان کے لیگل سسٹم میں کرتے ہیں. The legal system incorporates legislative laws passed by parliament. تو جو پاکستان کا لیگل سسٹم ہے جو پارلیمنٹ لا پاس کرتی ہے، لیکن یہاں چونکہ فیڈرل لیگل سسٹم ہے تو یہاں پارلیمنٹ ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز بھی جو لا پاس کرتی ہیں وہ بھی اس لیگل سسٹم کا پارٹ ہے. جوڈیشل پریسیڈنٹس بھی اس کا پارٹ ہے. تو اس کو جو ہے پراپر ورڈ اٹ شوڈ بی added. Dear students and aspirants, تو لیگل سسٹم جو ہے وہ لیجسلیٹو لاز پاس بائی جو لیجسلیچر ہے، تو پاکستان کے لیگل سسٹم میں چونکہ فیڈرل سسٹم ہے تو اس میں ایک جو ہے فیڈرل لیول پر لیجسلیچر ہے جس کو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ پلس پریزیڈنٹ، اور ایک پروونشل لیول پہ پروونشل اسمبلی پلس گورنر دونوں شامل ہیں، اور جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں، اور جو عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ چونکہ فیوچر میں اسٹیٹ ڈیسائسز کے رول کے جو تحت جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں فیوچر سملر کیسز کے اوپر، اسٹیبلشڈ بائی کورٹس، جو کہ پریسیڈنٹ جو کورٹس نے جو اسٹیبلش کیے تھے وہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ اس میں بھی اس سسٹم کے اندر انکارپوریٹڈ ہے، وہ بھی اس کا سورس ہے. اسلامک پرنسپلز بھی ہیں، جو کسٹمری لاز ہیں، جو ہمارے رسم و رواج کے تحت جو لا ہوتے ہیں. Though customary law has diminished with the rise of Sharia. تو شریعہ لا کی وجہ سے بھی کسٹمری لا تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر کم امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا یوسیج اور کسٹم ہے which is not against the اسلامک جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، شریعہ لا خلاف، تو اٹ کین بی ایکسیپٹیڈ اف اس کے اوپر اگر لیجسلیشن نہیں ہے، اگر کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، تو کوئی کامن لا کا پرنسپل، کوئی ایکویٹیبل پرنسپل نہیں ہے، تو دین دی رول آف کسٹمری لا میں آلسو بی کنسیڈرڈ ٹو ریگولیٹ دی کنڈکٹ آف پرسنز in Pakistani society. Pakistan's judiciary operates on codified civil and criminal courts dating back to the British era. تو بہت سارے جس طرح جو سول پروسیجر کوڈ ہے، کریمنل، تو وہ برٹش
دور کا ہے، جب برٹش انڈیا کے دور کا ہے، وہ ابھی تک جو ہے ہمارا، لیکن اس میں ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق پاکستان نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹس اسلامک لا کے اس کے مطابق جو اس کے ریزنیبل امینڈمنٹ، لیکن یہ صرف پروسیجرل لاز کی بات ہی نہیں، اور بھی بہت سے لا ہیں، جس طرح کانٹریکٹ ایکٹ ہے، پارٹنرشپ ایکٹ ہے، اسپیسیفک ریلیف، بہت سارے لاز ہیں جو اسٹیچوز ہیں جو پاکستان کا، اس میں ہم پاکستان نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ چینجز کی اور کچھ چینجنگ ہو رہی ہیں، یہ سب لیگل سسٹم کا حصہ ہے. دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از دی فنڈامنٹل لیگل ڈاکومنٹ دیٹ گورنز دی اسٹرکچر اینڈ فنکشننگ آف 3 آرگنز آف گورنمنٹ. تو جو کانسٹیٹیوشن آف دی پاکستان، دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، یہ ایک فنڈامنٹل لیگل ڈاکومنٹ، یعنی کہ یہ ایک سپریم لا آف دی لینڈ ہے جو کہ گورن کرتا ہے جو گورنمنٹ کے تینوں آرگنس ہیں، لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، ان کے کانسٹیٹیوشنز کو، ان کی اسٹرکچر کو، ان کے فنکشنز کو. اس کے علاوہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کو بتاتا ہے، یہ جنرل پرنسپلز اور پالیسیز کو بتاتا ہے، پھر یہ مشینری پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے انفورس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو یہ فنڈامنٹل جو ہے وہ لا ہے. دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 is the supreme law of the land which regulates the conduct of 03 organs, legislature, executive and judiciary of Pakistan. تو اسلامک جو ہے وہ سپریم لا آف دی لینڈ ہے، جو کانسٹیٹیوشن 1973 ہے، جو کہ تینوں جو ہے آرگنز آف دی اسٹیٹ ہے ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، جسے جو لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری، بلکہ یہ ان کو کریٹ بھی کرتا ہے، ان کو ایکسٹنگوش بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی فنکشنز، پاور، پریولیج اور لمیٹیشن آف پاور، یہ سب کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. دی کانسٹیٹیوشن ڈسکرائب دیئر کریشن، ریموول، obligations, rights, privileges, powers and limitations on powers. The Constitution 1973 also describes fundamental rights of the citizens and the machinery for their enforcement and the general principles of policy. The Constitution, the legislature of Pakistan. The legislature of Pakistan consists of federal legislature and provincial legislature. Federal legislature consists of National Assembly, Senate and President. تو پاکستان میں چونکہ فیڈرل سسٹم ہے، اس لیے اس کی جو لیجسلیچر ہے، لا میکنگ کی جو پاورز ہے، وہ ڈیوائڈ ہے بٹوین پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. تو فیڈرل جو گورنمنٹ کی جو فیڈرل لیجسلیچر، جسے مجلس شورا پلس پریزیڈنٹ ہیں، اور مجلس شورا کو پارلیمنٹ بھی نارمل لینگویج میں بولتے ہیں، جس میں نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پلس پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. یعنی کہ مجلس شورا پلس پریزیڈنٹ از کالڈ فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. whereas provincial legislature is provincial assembly and governor of the province. تو provincial legislature میں provincial assembly پلس گورنر کو provincial، جو کہ اس میں گورنر کے سائن بھی ہوتے. In case of federation, the president may promulgate ordinance when the Majlis Shura parliament is not session. جب پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی یا سینٹ سیشن میں نہ ہو اور کوئی ایسی جو ہے ایگزیجنسی ہو، ایسی ضرورت ہو کہ لا پاس کرنا ضروری ہو، تو اس سچویشن میں پریزیڈنٹ جو ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور دی آئدر ہاؤس از ناٹ ان سیشن، تو جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرڈیننسز جو ہے پروملگیٹ کر سکتے ہیں. آرڈیننس کی بھی فورس وہی ہوتی ہے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، تو اسے یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ بھی پاس کرتے. اور اگر وہ پروونس ہے اور پروونشل اسمبلی جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہے، تو پھر گورنر بھی جو ہے وہ آرڈیننسز جو ہے وہ پروملگیٹ کر سکتے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک یہ بھی لیجسلیچر کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں. دی گورنر اینڈ پریزیڈنٹ بھی in case if the parliament or the either house of the parliament or the provincial assembly is not in session. The federal executive of Pakistan.
پاکستان کی جو فیڈرل ایگزیکٹو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دی فیڈرل ایگزیکٹو کنسسٹ آف الیکٹڈ ایگزیکٹو اینڈ دی پرماننٹ ایگزیکٹو فیڈرل بیوروکریسی. تو جو فیڈرل ایگزیکٹو ہے اس کو ہم دو اس میں ایک الیکٹڈ ایگزیکٹو ہے چونکہ ہمارے پاکستان کے جو ہے اندر چونکہ پارلیمانی سسٹم ہے, پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے, تو الیکٹڈ ایگزیکٹو سے مراد ہے کہ جو لوگوں کے الیکٹڈ جو منسٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو فیڈرل منسٹر جو ہوتے ہیں, جو کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹڈ ایگزیکٹو. جبکہ دوسرے جو ہے جو ہماری افسر شاہی ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے, تو یہ ساری جو ہے وہ پرماننٹ بیوروکریسی. کیونکہ الیکٹڈ جو ایگزیکٹو ہے وہ تو جیسے جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے ان کی وہ انتظامیہ آ جاتی ہے, لیکن جو سرونٹس آف دی اسٹیٹ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. دی فیڈرل الیکٹڈ ایگزیکٹو کنسسٹ آف دی پریزیڈنٹ, دی پرائم منسٹر, دی کیبنٹ منسٹر, فیڈرل منسٹرز آف اسٹیٹ اینڈ فیڈرل ایڈوائزرز. تو جو الیکٹڈ یہ سارے الیکٹڈ میں آتا ہے کیونکہ اس میں جو فیڈرل ایڈوائزرز بھی ہیں ان کو بھی چونکہ پرائم منسٹر اور جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو, اور اس طرح ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کو الیکٹڈ جو ہے وہ بیورو, چونکہ ہر گورنمنٹ اپنی پریفرنسز کی بنیاد, اپنی ترجیحات کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی ایگزیکٹو کا جو ہے وہ نامینیٹ یا اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل بیوروکریسی کنسسٹ آف آل فیڈرل سرونٹس آف دی اسٹیٹ. تو یہ پرماننٹ بیوروکریسی جو ہے, پرماننٹ جو ایگزیکٹو وہ جو ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے, اس میں تمام جو ہے نا وہ سرونٹ آف دی اسٹیٹ, جو فیڈرل جو سرونٹ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کو ٹیمپریریلی انگیج کیا جاتا ہے. اگر کسی فیڈرل لاز کو ایگزیکیوٹ, سپوز کسی کو فرض کرے جو کوئی ایک نارمل پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو کہا جائے جی سینسز ہے, تو مردم شماری کے لیے ان کو جو اسٹیٹ کہے کہ یہ آپ کریں, تو اس وقت وہ ان لاز کو, یا اس طرح الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکٹرل لاز کو الیکشن میں ان کی مختلف ڈیوٹیز لگا دی جائیں گورنمنٹ کے بہاف پر, تو وہ بھی ٹیمپریری عارضی طور پر اس لا کے لیے وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ بن جاتے ہیں. کیونکہ ان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو لاز بنے ہوتے ہیں, جس طرح الیکشن لاز ہو گئے, سینسس سے ریلیٹڈ لاز, ان کو کیسے جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے انفورس کرنا ہے, تو یہ بھی ان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. پریکٹیکلی دی پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. ہاؤ ایور دی پاورز آر ایکسرسائزڈ ان دی نیم آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. جو پریکٹیکلی جو ہے جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے, ایکچولی جو ہے ریئل اتھارٹی جو ہے وہ پرائم وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے, لیکن یہ جو پاورز ایگزیکٹو پاورز کو جو ایکسرسائز کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کے نام سے. تو یہ اس میں تھوڑا سا پریکٹس اور تھیوری میں فرق آتا ہے, کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتی ہے, تو ان کے نام سے جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کی جو کیبنٹ ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے. تو چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے اور پاکستان کون ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو پروونشل ایگزیکٹو اسی طرح جو ہے دی پروونشل ایگزیکٹو کنسسٹ آف الیکٹڈ ایگزیکٹو اینڈ دی permanent executive, provincial bureaucracy. So the provincial elected executive consists of the governor, the chief minister, the other provincial ministers and provincial advisors. Provincial bureaucracy consists of all provincial servants of the state and the persons temporarily engaged to execute provincial laws time to time. Practically, the chief minister is the chief executive of the province. However, the executive powers of the province shall be exercised in the name of the governor concerned. تو جو provincial executive بھی دو قسم کی ایک elected ہوتی ہے جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو پروونشل اسمبلی میں جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے, تو وہ اپنی جو ہے وہ ایگزیکٹو کو جو ہے اپنے منسٹرز اور ایڈوائزرز وغیرہ کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے. اور دوسری پرماننٹ یعنی کہ جو ہماری پروونشل بیوروکریسی ہوتی ہے اس میں افسر شاہی جو ہوتی ہے صوبائی وہ اس میں شامل ہے. دی پروونشل الیکٹڈ ایگزیکٹو, تو اس میں جو پروونشل الیکٹڈ ایگزیکٹو میں کیا تھا, گورنر آ جاتا ہے, چیف منسٹر آ جاتا ہے, دوسرے جو ہے صوبائی وزیر آ جاتے ہیں اور صوبائی جو ہے ایڈوائزرز آ جاتے ہیں. تو اس میں جو چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ جو پروونس کا وہ تو
چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن جو پاورز کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے وہ گورنر کے نام سے کیا جاتا ہے. جو پرماننٹ بیوروکریسی ہے، جو پرماننٹ ایگزیکٹو جو انتظامیہ ہے مستقل، وہ جو بیوروکریسی ہے جس میں تمام جو ہے صوبائی حکومت کے ملازمین شامل ہیں، اور وہ لوگ جو کسی پروونشل لا کو گورنمنٹ کی طرف سے جن کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو وہ ٹیمپریریلی یا فار دی ٹائم بینگ وہ بھی ایگزیکٹو کا حصہ بن جاتے ہیں. سپیریئر کورٹس آف پاکستان. تو سپریم کورٹ آف پاکستان از دی اپیکس کورٹ آف کنٹری فار ہول پاکستان، whereas every province has its own high court. Islamabad High Court has been established under the Constitution for the territory of Islamabad. A federal Shariat court has been established under the Chapter 3 of the Part 7 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 to consider whether a law or an action is against the انجنکشنز آف اسلام اور ناٹ. تو سپریم کورٹ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ ہے، جبکہ ہر پروونس میں ایک ہائی کورٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ٹیریٹوری کے لیے بھی آئین کے تحت ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی. فیڈرل شریعت کورٹ کو جو ہے وہ پارٹ 7 کے چیپٹر 3A آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چیک کرتے کوئی لا یا کوئی ایکشن جو ہے وہ انجنکشنز آف اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ سپیریئر جو ہے وہ جوڈیشری ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جی، تو یہ کہ تھوڑی سی ڈائیگرام ہے کہ جس میں یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ جس طرح پاکستان کا ایک ایریا بھی ہے، ایک پاپولیشن ہے، گورنمنٹ ہے اور سوورینٹی. ایریا میں جس طرح ہمارے چاروں پروونسز جو ہیں وہ شامل ہیں، ہماری جو آبادی جتنے لوگ شامل ہیں جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں، گورنمنٹ جو ہے ہماری، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اقتدار اعلیٰ ہے. پاکستان ایکسٹرنلی فری ہے، اس کے اوپر کسی دوسری اسٹیٹ کا حکم نہیں چلتا، اور انٹرنلی اس ملک کے اندر وہ اپنی سوورین جوریسڈکشن ایکسرسائز کرتا ہے پاکستان. اسی لیے اس کے اندر سوورینٹی کے تو چاروں انگریڈینٹس جو ایک سوورین اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہیں: ایریا، پاپولیشن، گورنمنٹ اور سوورینٹی. جی، تو اس کی جو لیجسلیچر ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے وچ میکس دی لاز. تو اس میں کیا ہے کہ ہماری مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ پلس پریزیڈنٹ اور اس کے علاوہ پروونشل اسمبلی پلس گورنر. ایگزیکٹو میں کیا ہے کہ جس کا کام ہے لاز کو انفورس کرنا: پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، منسٹرز، ایڈوائزرز، اور اس کے علاوہ پروونشل بیوروکریسی اس میں شامل ہے، اس میں فیڈرل بیوروکریسی شامل ہے، جتنے بھی سرونٹس اور جن کو فار دی ٹائم بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے پروونشل لیول پر گورنر ہے، چیف منسٹر ہیں، منسٹرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، اور جو ہے پروونشل بیوروکریسی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. جوڈیشری میں جس کا کام ہے جو انٹرپریٹس کرتی ہے لاز کو: سپریم کورٹ، اور جس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، سب آرڈینیٹس کورٹ ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں. تو یہ ساری اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. جی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائیسٹ کورٹ ہے. اس کے بعد ہر پروونس کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے. اچھا، اسی کے لیول پہ جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی اسی طرح، چونکہ یہ ساری کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ساری ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ، چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی جو پاور جو ہے وہ ہیرارکی جو ہے وہ کے مطابق وہ ہائی کورٹ کے برابر ہے، چونکہ اس کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، جس کے لیے اسپیشل ایک بینچ ہوتا ہے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے. لوور جوڈیشری جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، کریمنل کورٹس آ جاتی ہیں، جس طرح اس میں سیشنز اینڈ ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، اسسٹنٹ سیشن ججز ہیں، مجسٹریٹس فرسٹ کلاس ہے، مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس، مجسٹریٹ تھرڈ کلاس ہے. اور سول کورٹس میں ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز آ جاتے ہیں، سینئر سول ججز آ جاتے ہیں، سول ججز فرسٹ کلاس، سول ججز سیکنڈ کلاس، سول ججز تھرڈ کلاس. یہ مختلف پروونسز میں مختلف سسٹم ہے. جس طرح جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے ایک سول جج
فرسٹ کلاس جب پروموٹ ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے سینئر سول جج. اس کا ایک باقاعدہ ایک پوسٹ ہے, ایک رینک ہے, تو اس کے مطابق اسی طرح جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس پروموٹ ہو کر اسسٹنٹ سیشن جج بن جاتا ہے. جبکہ پاکستان جو پنجاب ہے اس کے اندر جو ہے سینئر سول جج ایک ڈیوٹی کا نام ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو اور جو ہے وہ جوڈیشل ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی, لیکن ایکچولی وہ ان کو ایز اے پوزیشن ہی, چونکہ وہ ڈائریکٹ پروموٹ ہوتے ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے طور پر. اسی طرح جو مجسٹریٹس جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ سیشن جج کے طور پر پنجاب میں, جبکہ سندھ کے اندر جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ ایز اے پروموٹ ہوتا ہے اسسٹنٹ سیشن جج کے طور پر. اچھا, ان کورٹس کے علاوہ بھی بہت سی کورٹس ہیں, جس طرح فیملی کورٹس ہیں, گارجین کورٹ ہے, نارکوٹکس کورٹس ہیں, نیب کورٹ ہے, اچھا سروسز ٹرائبونلز ہیں, اچھا جس طرح فیڈرل سروسز ٹرائبونل ہے, پروونشل سروسز ٹرائبونل ہے, ٹیکس ٹرائبونلز ہیں, اور لیبر کورٹس ہیں, کنزیومر کورٹس ہیں, کمرشل کورٹس, اس طرح بہت ساری کورٹس ہیں. لیکن ایکچولی یہ وہی ڈگریز جو ہے وہ ہیرارکی میں, ایون جو ٹرائبونلز بھی ہیں وہ لا کے تحت جو ہوتا ہے ان کا اسٹیٹس بھی ہائی کورٹ کے برابر ہوتا ہے, اور اس کے خلاف جو ہے اسٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ میں بعض اوقات کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہے. تو آئیں ہم واپس سلائڈس کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں جو ہائیسٹ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جبکہ چاروں پروونسز اور اسلام آباد میں ایک ہائی کورٹ ہے, فیڈرل شریعت کورٹ ہے, جو کہ چیپٹر 7 آف دی کانسٹیٹیوشن آف ریپبلک آف پاکستان 1973 کے چیپٹر 3A کے تحت جو ہے پارٹ 7 جو ہے اس میں کے تحت بنائی گئی, جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتی ہے کہ کوئی لا یا ایکشن جو ہے وہ انجنکشن اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے. جی, سبورڈینیٹ کورٹس آف پاکستان میں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کرمینل کورٹس آتی ہیں, سیشنز اینڈ مجسٹریٹ کورٹس, اور بھی جس طرح نیب کورٹس ہیں, بہت ساری کورٹس ہیں, FIA کورٹ ہے, مختلف قسم کی کورٹس ہیں, تو وہ بھی ساری جو ہے وہ اسی میں آ جاتی ہیں کرمینل. لیکن یہ تو جنرل ہیرارکی ہے جو ایک ہمارے جو کنٹری کی جو ایک ڈویژن کی گئی ہے پروونسز, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ جو کورٹس ہوتی ہیں. سول کورٹس میں کورٹس آف ڈسٹرکٹ ججز, اس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز بھی شامل ہیں, جس طرح سیشن جج کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن ججز, اور سول ججز بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس ہیں. اس طرح مجسٹریٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس ہے. ان کی پاورز ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر جو ہے وہ کورٹ کے, ہر مجسٹریٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی, اسی طرح سول ججز کی بھی پاورز میں ویری کر سکتی ہیں. ٹرائبونل جیسے فیڈرل سروسز ٹرائبونلز ہیں, پروونشل سروسز ٹرائبونلز ہیں, ٹیکس ٹرائبونلز ہیں, اور بہت سے جو بھی ٹرائبونل جو کورٹس میں تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, یاد رکھیں کہ ٹرائبونل کا ورڈ یوز اس لیے ہوتا ہے کہ جس میں جوڈیشل ممبرس کے ساتھ جو ججز ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ فیلڈ کے بھی ہوتے ہیں, جیسے فیڈرل سروسز ٹرائبونل ہے یا پروونشل, تو اس میں جوڈیشل ممبرس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹرائبونلز ہوتے ہیں جس میں جو سروسز کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے. اس طرح ٹیکس ٹرائبونل میں جو ٹیکس کے جو آفیسرز رہے ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف ڈیوٹیز کی ہوتی ہیں, تو وہ ٹیکس ٹرائبونل میں, تو ان کو ٹرائبونل کا, جس میں جوڈیشل ممبرس کے ساتھ دوسرے ریلیونٹ فیلڈز کے لوگ بھی جو ہے ایز اے ججز جو ہے جو ڈیوٹیز کا. اس طرح لیبر کورٹس جو ہیں, فیملی کورٹس ایٹسٹرا, اسپیشل کورٹس ہوتی, کوئی بھی اسپیشل کورٹ بنا تو وہ ساری بھی ایک طرح کا, جس طرح ملٹری کورٹس بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ بھی ایک طرح کی کورٹ, چونکہ ان کے پاس بھی ڈسپیوٹس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کی پاور ہوتی ہے. اور فردر یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ لا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. جی, یہ تھوڑا سا ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جوڈیشری ان پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ہائی کورٹس آف پروونسز اینڈ اسلام آباد ہے, چونکہ اس کے رینک میں تقریباً فیڈرل شریعت کورٹ ہے. اس کے علاوہ لوور جوڈیشری جس کو ہم سبورڈینیٹ کورٹس بھی کہتے ہیں, تو اس میں کیا آ جاتا ہے کہ سول کورٹس وہی ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز آ گئے, سینئر سول ججز آ گئے, سول ججز فرسٹ کلاس, سول ججز سیکنڈ کلاس, سول ججز تھرڈ کلاس, سیشنز اینڈ ایڈیشنل سیشن ججز, اسسٹنٹ سیشنز ججز, مجسٹریٹ فرسٹ کلاس, مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس, مجسٹریٹ
تھرڈ کلاس وغیرہ. اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے علاوہ اسپیشل کورٹس آ جاتی ہیں, مختلف ٹرائبونلز آ جاتے ہیں, فیملی کورٹس, لیبر کورٹ ایٹسٹرا, وہ بھی اس جوڈیشری آف پاکستان کا حصہ ہے. جی ابھی سورسز آف پاکستان لا, جو کہ پاکستان میں جو لیگل سسٹم ہے وہ ہائبرڈ ان نیچر ہے, اس لیے ایز along with Anglo-Saxon law, the Islamic law is also followed in various spheres of life in Pakistan. Therefore, the sources of Pakistan law may be categorized as follows. These are sources of Pakistan law under the Islamic or Muhammadan jurisprudence and the sources of Pakistan law under the modern or English jurisprudence. تو جو پاکستان میں چونکہ ہائبرڈ لیگل سسٹم ہے تو اس میں ہم کسٹمری لا کو بھی ہم فالو کرتے ہیں, اینگلو سیکسن لا کو بھی, کامن لا کو بھی, کسٹمری لا کو بھی, اور اس کے ساتھ جو اسلامک لا کو بھی. تو اس لحاظ سے پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے, جو پاکستان کا لا ہے, تو اس کے سورسز کو ہم مینلی ہم دو سورسز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے اسلامک اور محمدن جورسپروڈنس کے تحت اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, اور دوسرا جو سورسز ہیں وہ ماڈرن اور انگلش جو ہے جورسپروڈنس کے تحت کر سکتے ہیں. جی یہ وہ سورسز ہیں جو اسلامک جورسپروڈنس کے ساتھ سورس ہے, جس میں جو پرائمری سورسز جو اسلامک لا کے ہیں وہ دی ہولی قرآن ہے, سنہ آف دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہے, اور سیکنڈری سورسز میں جو ہے وہ جو اسلامک علاقہ وہ اجماع ہے, کسٹم اینڈ یوسیجز ہے, قیاس ہے, استحسان ہے, مصالح مرسلے ہے, استدلال ہے. چاہیے تو یہ کہ ان سب کو بھی ایکسپلین کیا, لیکن پہلے ہی ویڈیو کافی بڑا ہو چکا ہے, اس لیے اس کو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ان کو فردن ہم ڈسکس کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی اور جو ماڈرن اور جو انگلش جورسپروڈنس کے تحت جو سورسز ہیں وہ ایک لیجسلیشن ہے, پریسیڈنٹس ہے, جس طرح ہم نے بتایا کامن لا ہے, ایکویٹی ہے, کسٹم ہے, اور ادر سورسز آف لا میں فورن ججمنٹس آ جاتی ہیں, رائٹنگز آف جورسٹس آ جاتے ہیں. Conclusion: Law is a system of rules created and enforced by social or governmental institutions to regulate behavior. It serves to maintain order, resolve disputes and protect liberties and rights within a society. تو لا جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ رولز کا جو انڈیویجولز اور جو ہے اور آرگنائزیشن ایسوسیشن وغیرہ کے کنڈکٹ اور بیہیویئر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ ان کو انفورس کرتی ہے, یعنی کہ اسٹیٹ ان کو انفورس کرتی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھتا ہے, ڈسپیوٹس کو جو ہے ریزالو کرتا ہے, اور لبرٹیز اور رائٹس کو اور جو حقوق اور آزادیاں اور جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی سوسائٹی کے. جبکہ جو فلسفی آف لا ہے وہ تھیوریٹیکل انکوائری ہے انٹو دی نیچر, پرپس اینڈ جسٹیفیکیشن آف دوز لیگل رولز اینڈ institutions. Law is the system of rules which regulates the conduct of persons in a society, and it creates, extinguishes, describes, prescribes and explains etc. rights, obligations, functions, liabilities, powers and limitations on powers etc. of a person in a society. تو law وہ rules کا ایک سسٹم ہے کہ جو لوگوں کے جو پرسنس کے, بے شک وہ آرٹیفیشیل لیگل پرسن ہو یا نیچرل پرسن ہو, کسی اسٹیٹ کے اندر ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور وہ کریٹ کرتا ہے, وہ پیدا کرتا ہے, وہ دیتا ہے, اور ایکسٹنگوش ختم بھی کر سکتا ہے, ڈسکرائب, پریسکرائب اور ایکسپلین کیا, رائٹس کو, حقوق کو, فرائض کو, فنکشنز کو, لائبلٹیز کو, پاورز کو, اور پاورز کے اوپر جو لمیٹیشن سب کو یہ ڈسکرائب, پریسکرائب اور ایکسپلین کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے, ایکسٹنگوش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. جبکہ فلسفی آف لا, لیگل فلسفی از دی اسٹڈی دیٹ پرووائڈز اے جنرل philosophical analysis of law and legal institutions. It explores fundamental questions about the nature and essence of law, the relationship between law and morality, and the justification for legal institutions. تو philosophy of law کا یہ کام ہے کہ یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ جو اس کا جو لا کا
کو کا اس کا تجزیہ کر کے اس اور جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں جو قانونی ادارے ہیں ان کو اسٹڈی کرتی ہے, ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, ان کے اوپر ریسرچ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ مختلف قسم کے کویشچنز کا جواب تلاش کرتی ہے کہ جو لا کی ایسنس کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کا اخلاق کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے لا کی. ان سب کویشچنز کو جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ فلسفی آف لا کرتی ہے اور لیگل انسٹیٹیوشنز کا بھی ان سب چیزوں کو وہ ڈسکس کرتی ہے. A legal system is a framework of laws, rules and institutions established by a government or authority to regulate the behavior of individuals and organizations within a society. It includes the judiciary, which interprets and enforces laws, as well as legislative and executive branches responsible for creating and implementing laws, whereas the term world legal systems refers to the diverse set of legal frameworks, institutions, rules and procedures that exist worldwide to govern and regulate the behavior of individuals and organizations in society. تو لیگل سسٹم اصل میں یہ ایک سسٹم آف رولز, نارمز اور اداروں کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر, کسی بھی اسٹیٹ کے اندر وہ جو انڈیویجولز اور جو ایسوسیشن ہوتی ہے, یعنی جو پرسن ہوتے ہیں, ویدر دی پرسنز آر artificial legal person, whether the persons are natural persons, ان کے کنڈکٹ اور بیہیویئر کو گورن اور ریگولیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک جو انڈیویجول جو ہے ہم سسٹم کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جس طرح اسلامک سسٹم کے اندر یہ جو ہے نارمس ہیں, یہ پرنسپلس ہیں, اس طرح سوشل لیگل سسٹم کے اندر یہ ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے لیگل. جبکہ ورلڈ لیگل سسٹم میں ہم مختلف قسم کے جو دنیا کے اندر مختلف کنٹریز, مختلف سوسائٹیز کے اندر کہیں پر کامن لا لیگل سسٹم ہے, کہیں پر جو ہے وہ سول لا لیگل سسٹم ہے, کہیں پر سوشل لیگل سسٹم ہے, تو اور کہیں پر اسلامی, کہیں پر ریلیجیس, کہیں پر ہائبرڈ لیگل سسٹم. تو ان سب کو جو ہے وہ ہم لوگ ریفر کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ لیگل سسٹم, جو مختلف کنٹریز, مختلف سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ان کی سمجھو انڈیویجول اگر ایک ہم سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو لیگل سسٹم میں ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. جب ہم سب کے مختلف سسٹمز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ورلڈ لیگل سسٹمز کی بات کرتے ہیں. دی لیگل سسٹمز ایمز ٹو پروموٹ جسٹس, پروٹیکٹ individuals' right, maintain social order, resolve disputes, punish criminal behavior and promote accountability. تو لیگل سسٹم کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ جسٹس کو پروموٹ کیا جائے, انڈیویجولز جو ہے لوگوں کے حقوق کی جو ہے کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کا تحفظ کیا جائے, اور سوشل آرڈر کو جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھا جائے. ڈسپیوٹس اگر ان میں ارائز ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے, اور جو کرمنل بیہیویئر ہے اس کو پنش کیا جائے, اور پروموٹ کیا جائے احتساب کو, تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے, کسی کی وائلیشن آف رائٹ نہ ہو. تو جبکہ ورلڈ لیگل سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو اسٹیبلش کرتی ہے, اور ادر اتھارٹیز ٹو جو ڈیزائن ہوتے ہیں جسٹس, پروٹیکٹ رائٹس, انشور سوشل آرڈر, ریزالو ڈسپیوٹس اینڈ انفورس. تو سینکڑوں قسم کے ورلڈ لیگل سسٹم دنیا کے اندر پھیلے ہوئے, تو ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم انڈر دی ورلڈ لیگل سسٹمس ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جب ہم کسی ایک لیگل سسٹم کے ہم پڑھتے ہیں تو اس کو لیگل سسٹم کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے لیگل سسٹم میں یہ کوالٹیز ہوتی ہے. یا ہم کسی اسپیسیفک کنٹری کو کا ہم سسٹم پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ اسپیسیفک, یہ کامن لا کنٹری ہے, یہ سول لا کنٹری, یعنی کہ اس کے اندر لیگل سسٹم یہ ہے, تو اس ریفرنس سے اس کو لیگل سسٹم کہا جاتا ہے. The legal system Pakistan is hybrid in nature, which is primarily based on the common law legal system inherited from British India statutes and customary law, combined with influences from Islamic Sharia law. The Constitution of Pakistan is the fundamental legal document that governs the structure and functioning of the three organs of states governments, that is legislature, executive and judiciary. The sources of Pakistani law may be categorized as the sources of Pakistani law under the Islamic or Muhammadan jurisprudence, and sources of Pakistani law under the modern or English jurisprudence, the Holy Quran, Sunnah of the
Holy Prophet, peace be upon him, ijma, custom and usages, qiyas, istihsan, musale, mursale and istidlal are the sources of Pakistani law under the Islamic jurisprudence, whereas the legislation, precedents, common law, equity, custom, foreign judgments and writings of eminent jurists are the sources of Pakistani law under the English or मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है वो हाइब्रिड इन नेचर है, और चूंकि पाकिस्तान कॉलोनी रहा है इसलिए इसमें कॉमन लॉ जो है वो ब्रिटिश का, उसके भी साथ साथ हमारे कस्टमरी लॉ के भी हैं, उसके अलावा जो है हमारे स्टैचूज भी इसका हिस्सा हैं, उसके अलावा जो चूँकि ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था इसलिए शरिया लॉ के भी इन्फ्लुएंसेस जो है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में है। जो पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क है जो हमारे लीगल सिस्टम का, बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो इसके अंदर वो ये बताता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जेक्टिव है, जो जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान है, उनको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, लिमिटेशंस क्या होंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस का फर्दर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और उसके अलावा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या हैं। तो बेसिक जो फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। चूँकि ये फेडरल स्टेट है इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो एक पार्शली फ्लेक्सिबल भी और पार्शली जो है वो रिजिड भी है। दी सोर्सेज ऑफ जो पाकिस्तान के सोर्सेज जो हैं वो जो पाकिस्तानी लॉ के जो सोर्सेज हैं वो भी सोर्सेज अंडर द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी हैं और सोर्सेज अंडर द मॉडर्न और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी हैं। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो सोर्सेज हैं उसमें दी हॉली कुरान है, सुन्ना ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमा है, कस्टम है, यूसेजेस, कस्टम एंड यूसेजेस हैं, क्यास है, इस्तेहसान है, मुसाले मुरसले और इस्तदलाल। ये 8 सोर्सेज जो हैं वो जो है पाकिस्तानी लॉ के अंडर द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, जबकि legislation, precedents, common law, equity, custom, foreign judgments and writings of eminent jurists are the sources of Pakistani law under the English और modern juris। जबकि इंग्लिश और मॉडर्न jurisprudence के तहत जो है पाकिस्तानी लॉ के जो सोर्सेज हैं वो जो है वो ये सोर्सेज हैं जिसमें जो है लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कॉमन लॉ, इक्विटी, कस्टम, फॉरेन जजमेंट्स एंड राइटिंग्स ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स नंबर 11 में हम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।